Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाजरीन व सामाइन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम जो पढ़ने का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 100 अबवाब मुकम्मल कर लिए हैं। आज हम बाब नंबर 101 पढ़ेंगे, जिसका उन्वान है ग़ज़वा-ए हुनैन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का बाब। फिर उस रोज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया कि काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। चुनाचे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अजान दी। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने घर में कोई बुत ना छोड़े, उसको तोड़ दे। लोग बुतों को तोड़ने लगे। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मुसलमान हो गईं तो अपने घर में रखे बुत की तरफ बढ़ीं और लगी उसको ठोकरें मारने। साथ में कहती जाती थीं, हम लोग तेरी वजह से बहुत धोखे और गरूर में थे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरदो नवाह में भी सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भेजा ताकि उन इलाकों में रखे हुए बुतों को भी तोड़ दिया जाए। बाज़ इलाकों में लोगों ने बाकायदा इबादत गाहें बना रखी थीं, उनमें बुत रखे गए थे। मुशरिकीन उन बुतों को और इबादत खानों का उतना ही एहतराम करते थे जितना कि काबा का। 2 दिन में जानवर भी कुर्बान करते थे जिस तरह के काबा में किए जाते थे। हद ये कि इन इबादत खानों का तवाफ भी किया जाता था। गर्ज हर ख़ानदान का अलग बुत था। फ़तह मक्का के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन तक वहाँ क़याम फरमाया। इस दौरान आप कसर नमाजें पढ़ते रहे। इस दौरान एक औरत ने चोरी कर ली। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाथ काटने का हुक्म फरमाया। उसकी कौम के लोग जमा होकर हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आए कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कर दें। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब उस औरत की सिफारिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। फरमाया, क्या तुम अल्लाह के मुकर्रर करदा सज़ाओं में सिफारिश करते हो? हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे लिए इस्तग़फ़ार फरमाइए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त खड़े हुए, पहले अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर ये खुतबा दिया, लोगों, तुमसे पहली कौमों को सिर्फ इसी बात ने हलाक किया कि अगर उनमें कोई बाइज़्ज़त आदमी चोरी कर लेता तो उसे सज़ा नहीं देते थे, लेकिन अगर कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उसे सज़ा देते थे। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर फ़ातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उनका भी हाथ काट देता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस औरत का हाथ काट दिया गया। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अताब बिन असैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का मुअज़्ज़मा का वाली मुकर्रर फरमाया। उन्हें हुक्म फरमाया कि लोगों को नमाज पढ़ाया करें। ये पहले अमीर हैं जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद मक्का में जुमात के साथ नमाज पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अताब बिन असैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास छोड़ा ताकि वो लोगों को हदीस और फ़िक़्ह की तालीम दे। अताब बिन असैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो धोखेबाजों और बेनमाज़ों पर बहुत सख्त थे।
وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جس کے بارے میں نے سنا کہ وہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے میں اسے قتل کر دوں گا۔ ان کی اس سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عتاب بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو امیر مقرر کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ عتاب جنت کے دروازوں پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ ان کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سربلند فرمایا ہے۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے عتاب اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوے کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنو حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے، خدا کی قسم محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نذیری کو اپنا سردار بنا لیا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمہ کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے اور مال و دولت بھی لے کر آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے اور ارشاد فرمایا، انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ اور گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، خود یعنی لوہے کا جو ہیلمٹ ہے وہ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کر آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی اور انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دروں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر تیر انداز، ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول اپنی جگہ جمے رہے، 1 انچ بھی پیچھے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے، یہ مال غنیمت کے لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، بھئی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رہ گئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت فضل، ربیعہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ کرام رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے، انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ میں فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے اور انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر ہو چکی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے، وہ بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے، کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا۔
شاید اسی لیے شروع میں مسلمانوں نے شکست کھائی ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا اور مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں تو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔